बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद रज़ी चौधरी। प्रोग्राम खुशवतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम खुशवतन आप हर इतवार की दिन 1 बजे तकरीबन यूके टाइम और पाकिस्तानी टाइम 6 o'clock आप देखते हैं। ये रेगुलर हमारा प्रोग्राम होता है। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मियां मोहम्मद असलम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका होता है। और उनकी मोहब्बत थैंक है यू कि सर। मुझे भी ये तैयार रखते हैं। जब कभी कोई भी मसरूफियात हो मेरे तो होते हुए भी टाइम वो भी निकाल लेते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि लाजमी प्रोग्राम करें। और आप ही लोगों के सवालों के वेलकम जवाब सर। जो आप भेजते हैं वो आप लोगों के सवालों के जवाब फिर देते हैं जिस तरह। तो आज जी के वेलकम खालिद प्रोग्राम साहब। में हैं मियां साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वेलकम सर। आपने ये टाइम दिया। नाज़रीन, ये थैंक यू सर। प्रोग्राम आपका है। इस प्रोग्राम में आप के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है जिनके छोटे छोटे मसाइल हो, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इशूज़ हैं और भी इशूज़ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर। मियां साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि अपनी कीमती जो है लम्हात में से हमें हर वीक टाइम देते हैं। मियां साहब, मैं बरतानिया की कम्युनिटी की तरफ से भी आपका शुक्र अदा करता हूँ, जो लोग जिन लोगों को आपकी जो वेलकम सर। है वसासत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मियां साहब, फरमाइएगा, क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ कि जी वेलकम। पाकिस्तान में जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन इस किस्म का क्वेश्चन अभी एक और आया है कि जो डॉक्टर अमजद जी कोई साहब बात जिनकी नहीं, डेथ हो गई, वेलकम। ये डॉक्टर अमजद साहब जिनकी डेथ हो गई है, वो हमारी हमारी बहन है। उन्होंने क्वेश्चन भेजा, बशीरा साहबा। उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमने 2 प्लाट्स लिए थे, तो हमारे साथ भी वही फ्रॉड हो गया, डॉक्टर अमजद साहब वाला। तो वो कहती कि वो ईडन प्रॉपर्टी वाले वो हमें चक्करों में उन्होंने डाला हुआ है। पेमेंट हमने कर दी है, तकरीबन 1.5-2 करोड़ के अराउंड बोट है। तो वो कहती है हम क्या करें अब। तो चूंकि मैंने कहा था कि हमने लास्ट में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, तो आज फिर वही क्वेश्चन आया। ये हमारी बहन ने क्वेश्चन भेजा, तो फरमाइएगा कि उनके जो प्लाट हैं जो उन्होंने सारे बाई किए थे, उनके साथ भी फ्रॉड हो गया, तो वो क्या करें अब। ये खालिद साहब, वेरी सैड कि हमारे हर दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम भी वो मोस्टली प्रॉपर्टी का होता है, प्लाट्स का होता है, ज़मीन पे कब्ज़े का होता है, ज़रूरी ज़मीन हो, कमर्शियल लैंड हो या रेजिडेंशियल लैंड हो, यही प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मसाइल से महफूज रखे और कम से कम मसाइल में पढ़ें ताकि ये अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजार सकें। जी जहाँ तक बात है डॉक्टर अमजद वाली, आपने फरमाया है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, इसे कहते हैं इडन स्कैम। जी तो इस पे बहुत सारे सैकड़ों लोगों को, लोग अग्रीव्ड हैं, सैकड़ों लोगों ने अपनी इस पे ग्रीवेंस रेज़ की थी। अल्टीमेटली ये इशू था, नैब ने टेकअप कर लिया था। जी नैब ने टेकअप करके तमाम लोग जो अफेक्टेड थे उनसे कहा था कि आप अपना अपना क्लेम जमा कराएं कि आपने जी कितने प्लाट लिए हैं, कितने पैसे जमा कराए हैं, टोटल अमाउंट कितनी थी और आप कितनी पेमेंट कर चुके हैं। उनका जी क्लेम उन्होंने नैब ने रिसीव किया था, उनको रसीद जारी कर दी थी क्लेम के अगेंस्ट। तो फिर जी मैंने भी ये 3-4 केस किए थे। मेरे 4 मुख्तलिफ क्लाइंट से जिन्होंने 10 मरले के प्लाट लिए थे और जी उन्होंने सारी पेमेंट कर दी थी। एट द टाइम ऑफ पोजेशन पता चला कि वहाँ तो चीज़ ही कोई नहीं है। तो फिर जी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, तो हमने रब्ता किया, तो पता चला कि ये सारा जो इडन स्कैम है ये टेक ओवर कर लिया है नैब ने। तो नैब जी जो है वो क्लेम लोगों के ले रहा है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को कहा कि आप वहाँ जाके क्लेम सबमिट करें। उन्होंने जी अपने अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट का शेड्यूल, पेमेंट की रिसीट साथ लगा के अपना अपना क्लेम वहाँ जमा करा दिया। उन्होंने रसीद जारी जी कर दी। फिर जी हम हाई कोर्ट में चले गए। कि जनाब ये ज़्यादती वाली बात है कि ये हमारे, वो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो उसका मियाँ और बीवी है अमेरिकन है और उनका बेटा भी अमेरिकन है। एक उनका बेटा जो जहाँ डॉक्टर है वो था। तो इस तरह 4 लोग थे, वो 4 उनके प्लाट से 10 मरले के। तो हाई कोर्ट में हम गए, तो हाई कोर्ट में काफ़ी हियरिंग हुई, उनसे जवाब तलब किया गया, नैब को बुलाया गया, डिस्कस हुआ। तो ये सामने आया कि नैब ने स्कैम
ٹیک اوور کیا تھا ایڈن کا، ان کے ساتھ جی ان کی پلی بارگیننگ ہو گئی ہے سوری، لا میں یہ ہے پلی بارگیننگ ہوتی ہے تو وہ پیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ریلیز کرا لیتے ہیں. ان کی 16-17 ارب روپیہ انہوں نے جمع کرانا تھا جی 3-4 انسٹالمنٹ میں، تو 3 ارب انہوں نے جمع کرا دیا تھا، ریمیننگ اماؤنٹ جمع جی کرانی تھی. کہ کرانے کے بعد وہ انہوں نے لوگوں کو پیمنٹ شروع کرنی تھی. ہم نے جی لکیلی یہ بھی آرڈر کرا لیا ہے کہ ان کو 20% ابو پیمنٹ کریں. اگر جی آپ نے 1 کروڑ جمع کرایا ہے تو چونکہ ہمارا موقف یہ تھا کورٹ میں کہ یہ جناب ہم نے 12 لاکھ میں پلاٹ لیا ہے، 2010 میں ہم نے لیا جی تھا، اب 2024 آ گیا ہے، جی اور انہوں نے وہاں جی 10 لاکھ کا قلعہ لیا تھا، آج وہی قلعہ 1.5 جی کروڑ کا بکتا ہے، تو پرافٹ تو سارا پھر ان کو جی چلے گیا، ہمیں تو کچھ نہ ملا. تو پھر کورٹ نے مہربانی جی کی کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ 120% دو، یعنی 100 روپیہ دیا کسی نے دیا ہے 120 پے کرے، کروڑ روپیہ دیا ہے تو جی 1 کروڑ 20 لاکھ پیدا کرے، پیمنٹ کریں. جی تو یہ جی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. تو پھر ہمیں کہا گیا کہ ابھی 3 ارب انہوں نے جمع کرایا ہے، باقی ریمیننگ اماؤنٹ جمع نہیں کرائی، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. تو جی پھر پچھلے ہفتے پھر ہم 2 ہفتے پہلے ہم نے رابطہ کیا، پتہ چلا وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم جی پھر کورٹ میں گئے، ہم چاروں جی پٹیشن ہمارے، پھر ہم ریٹ فائل کی، کورٹ میں گئے. تو کورٹ جی میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری جی جو انہوں نے پلی بارگیننگ کی 17 ارب کی اماؤنٹ تھی اس انہوں نے میکسیمم جمع کرا دی ہے، لہٰذا یہ جی اپنی پیمنٹ آ کے لے لیں. تو جی وہ ہم ان کو ایز پر دا آرڈر آف کورٹ 20% وب دے رہے ہیں. تو جی لہٰذا میری یا آپ کے دوست احباب سے یا آپ کے جو سوال کرنے والے صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کلیم اگر تو انہوں نے نیب کے پاس جمع کروا دیا ہے، دیٹس جی گڈ، تو وہ اپنی پیمنٹ جا کے لے لیں. وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، 1 کروڑ جمع جی کرایا ہے تو ان کو 1.25 کروڑ مل جائے گا. جی دوسری بات ہے اگر انہوں نے نہیں جمع کرایا کلیم، فوری طور پر وہ اپنا کلیم نیب کے پاس جمع کرائیں تاکہ ان جی کا نام افیکٹو میں آ جائے اور ان کی پیمنٹ جی میں ان کا نام آ جائے، ان کو پیمنٹ شروع ہو جائے. اور انشاءاللہ جی وہ ان کے پیسے مل رہے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے کلائنٹ کو 1 کروڑ 20 لاکھ مل جائے گا. تو جی امیڈیٹلی آپ یہ ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنا کلیم داخل کریں ود along with جی all the documents، اپلیکیشن، الاٹمنٹ لیٹر، پیمنٹ کی ساری اپنے قسطیں کی پیمنٹ کی ہوئی ہے اس کی تفصیل، اور جمع کرائیں اور اپنے پیمنٹ جی لے لیں. وہ پیسے مل رہے ہیں، گھبرانے والی پریشان والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جی نے رحمت کر دی ہے، ان کو جی 20% ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں، اصلی مل رہے ہیں اور 20 ایکسٹرا مل رہے ہیں. تو وہ لے لیں، جی کوئی دقت ہو تو ہم سے رہنمائی لے لیں، آپ سے پوچھ لیں یا ہم سے پوچھ لیں، ہم ان کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریٹ فائل جی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے. تو جو پہلے ہمارے سائل نے پٹیشنیں کی تھیں اس کی بیس پہ ان کو جی فائدہ ہو جائے گا اور جا کے جی 20% اب آپ جا کے پیمنٹ ساری لے لیں. جی جی ناظرین، ابھی محمد اسلم صاحب نے ایک بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا، چونکہ پچھلی بار بھی کویشچن ہمیں بھیجا تھا، اس سیکنڈ بار پھر ہماری بہن بشیرہ بی نے ایک کویشچن بھیجا تھا کہ ان کے بیٹے جنہوں نے پلاٹ لیا تھا ان سے یہ فراڈ ہو گیا، تو وہ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، تو انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہ ہمارا بھی کویشچن پوچھیں. جو آلریڈی میں کر چکا تھا تو میں نے پھر دوبارہ میاں صاحب سے ریکویسٹ کی. میاں صاحب نے ایک بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بتا دیا تفصیل سے کہ نیب جو ہے وہ پیمنٹ جاری کر رہا ہے. آپ اپنی جو ہے انسٹالمنٹ کا جو فائل ہے وہ لے جائیں، جو پیمنٹ آپ نے کی ہے ڈیٹیل دیں، اور 20% ابو زیادہ جو اس کے آپ کو بنے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ نیب جو ہے جو نیشنل احتساب بیورو ہے یہ اسے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو اب جو بھی دوست یہاں پر فیکٹری ہیں ایڈن سوسائٹی کے یا ایڈن جو بھی ہے ان کے پروجیکٹ، تو ان کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے نیب نے. تو ایک انفارمیشن ہے دوستوں کے لیے جو لوگ نہیں جانتے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اور اگر کسی قسم کی پرابلم ہے جو میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ جو ہیں لاہور میں ہوتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر مجھ سے لے سکتے ہیں، میں ان کا نمبر مینشن بھی کر دوں گا آج کے پروگرام میں، تو اس فیس بک کے اوپر بھی آپ مینشن کر دوں گا. آپ یہاں سے بھی نمبر لے سکتے ہیں. میرا نمبر ہے، میسنجر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. میاں صاحب میرے ساتھ ٹیگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی میسنجر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سورس ہے
کہ جہاں پاکستان میں جا کے کوئی قابل اعتماد کوئی اسکولر جو ڈھونڈیں پھر آپ پریشان رہیں، تو یہاں آپ کو آن لائن فری آف چارج ہر قسم کا مشورہ مل جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ نے پریکٹیکلی ہیلپ لینی ہو تو میونگسم ایڈوکیٹ آلویز موجود ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مہمان نواز بہت کم لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی دوست یہاں سے گئے برطانیہ سے، اور انکلوڈنگ مائی سیلف، میں بھی گیا ہوں، تو میرے ساتھ اور دوست بھی تھے، بہت ہی محبت اور پیار سے ملا۔ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، جو ہمیں پیار دیتے ہیں وہ ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ میاں صاحب، دوسرے تھینک یو سر۔ کوشچن کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک پراپرٹی کا جو ماما وہ بھی پاکستان سے ہی ہے، کہ ہماری بہن نے کوشچن کیا تھا کہ بہت سال پہلے جو میں نے اپنے ہی جو ہے ہسبینڈ دیوری اس کو مکان رہنے کے لیے دیا تھا، تو اب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مکان جو ہے میرے ہسبینڈ کی نام ہے، سارے ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں، 2-2.5 کروڑ کا مکان ہے، تو آپ اس کو خالی کر دیں۔ اس کے 2 پورشن بنائے ہوئے تھے، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔ نیچے والے میں فرما رہی ہیں کہ جب بھی جاتے تھے ہم ہمارے استعمال ہوتا تھا، اوپر والا ان کو ہم نے دیا ہوا تھا، نیچے ہمارے تالے وغیرہ لگے ہوتے تھے، سب کچھ سامان ہمارا پڑا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی جب تک تو میرے میاں زندہ رہے تو حالات بالکل ٹھیک رہے، وہی پیار محبت سب کچھ ملتا رہا۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جب میں گئی ہوں تو میں نے ان سے، چونکہ میرے بیٹے برٹش بورن ہے کہہ رہی ہیں، تو وہ دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان جانے کی یا لڑائی لڑنے کی، کچھ نہیں کرتے۔ بیٹیاں ہیں وہ اپنے ادھر سیٹل ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو بیٹے وہ بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے ہسبینڈ کا ہے تو ہمیں جو ہے نا یہ واپس دے دیں، تو اگر نہیں دینا تو اس کے چلے کم کچھ پیسے دے دیں۔ تو اب چونکہ اب میں تو آنا جانا نہیں ہے، بچے ادھر، میں اکیلی کہاں ہسبینڈ کے بغیر کہاں جاؤں گی، بچے ہی ادھر ہیں۔ تو ان کے جو دیور ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ مکان تو میرا ہے، یہ مکان جب بنایا تھا تو اس کے اندر تو میں نے کروڑ روپیہ تو وہ خرچ میں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ تو سارے پیسے ہم یہاں سے میرے میاں بھیجتے تھے، آپ نے کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی وہ میاں سے آپ کے جو میاں مجھے فون کر دیتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے لگا دو، میں بعد میں بھیج دوں گا، تو اس میں سے وہ کتنے کروڑ سے زیادہ بتا رہے ہیں کہ میں نے میرا خرچ ہوا تھا، تو اس وقت جب بنایا تھا اس لیے اس میں آدھا میرا بنتا ہے آدھا آپ کا بنتا ہے، تو وہ مگر جو آدھا بنتا ہے وہ بھی نہیں میں نے دینا آپ کو، تو جو آپ نے کرنا کر لیں۔ تو ایسی سچویشن میں کہتی میں آ نہیں سکتی بار بار، خود بھی بیمار رہتی ہوں، ڈائبٹیز ہے مجھے، بلڈ پریشر ہے اور مجھے پرابلم ایشوز ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ جو میری بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو ہم 5 لوگوں کے سے یہ مکان آتا ہے، تو وہ خالی نہیں کر رہے، تو اس کے لیے نہ تو ہم پاکستان میں جا کے رہ سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ ملتان میں ان کا یہ ہے جی مسئلہ۔ جی میاں صاحب۔ جی خالد صاحب، ویری سیڈ جی، آپ نے بتایا کہ خاتون کو یہ پریشانی ہے کہ اس کے دیور نے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پرابلم بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کی پراپرٹیوں پہ قبضے کوئی غیر لوگ نہیں کرتے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے دوست، ان کے عزیز رشتہ دار، ان کے مزارے، یہی لوگ قبضے کرتے ہیں جو آگاہ ہوتے ہیں یہ پراپرٹی کس کی ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا حالات و واقعات ہیں، کیپیبل نہیں ہے ٹو پرسو دا کیس، کمپیٹنٹ نہیں ہے ٹو گیٹ دا پوزیشن، تو اس طرح وہ پرابلم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محترمہ خاتون مکان کی مالکہ ہے، مکان اس کے ہسبینڈ کے نام تھا، ہسبینڈ کی ملکیت ہے، ہسبینڈ نے ایک پورشن پہ خود رہ رہا تھا، ایک بھائی کو دیا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے پیار محبت میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ شکایت آتی ہے کہ بعد میں وہی قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہمارے ہاں لا ہے، رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009، یہ پہلے رینٹ آرڈیننس 1959، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے انہوں نے کو بہتر کر دیا ہے، کو ایکسپیڈائٹ کر دیا ہے، کو تیز کر دیا ہے۔ اس کی جی اسپرٹ یہ ہے کہ ایک تو 6 ماہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس 3 گراؤنڈ ہوتی ہیں، یا آپ کہیں جی گے یہ کرایہ نہیں دیتا، یا جی آپ کہیں گے مجھے ذاتی ضرورت ہے، یا آپ جی کہیں گے جی میرا مکان خراب کر رہا ہے۔
3 گراؤنڈ پہ آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں بیفور دا رینٹ کنٹرولر. تو اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ چونکہ آپ نے یہ رجسٹرڈ نہیں کرایا ہوا ہے ایگریمنٹ ٹو جو رینٹ ایگریمنٹ ہے, تو آپ کو جتنا کرایہ آپ کا بنتا ہے نا, جتنا سال کا کرایہ بنتا ہے, اگر 10,000 سال وہااں کرایہ چلتا ہے, سال کا 1,20,000 ہو گیا, اس کے لحاظ سے آپ کو کچھ نہ اس کی پیمنٹ کورٹ میں جمع کرانی پڑے گی ایز اے اس کی فی کہہ لیں یا ٹیکس کہہ لیں یا اس کی واٹ ایور یو کین سے, یعنی اس کی پرسنٹیج جمع کرانی پڑتی ہے چونکہ نان رجسٹرڈ آپ کا ایگریمنٹ ٹو رینٹ ہے. تو وہ آپ دعویٰ فائل کریں گے, ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کریں گے. عام مسئلات میں دعویٰ ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن ایجیکٹمنٹ پٹیشن ہوتی ہے, وہ فائل کریں گے. فائل کر کے اس کا جواب آئے گا. جواب آنے کے بعد پھر اس میں بھی انہوں نے شارٹ کر دیا کہ 1 ماہ میں جواب آنا ضروری ہے. نہیں جواب آئے گا تو ایکس پارٹی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کی ایویڈنس ہوگی. ایویڈنس کے بعد پہلے آپ کا ایویڈنس ہوگا, پھر ان کا ایویڈنس ہوگا, پھر آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے, پھر ڈاکومنٹ فائل کریں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. اس طرح 2-3 چیزیں, اتنا لمبا نہیں ہوتا, یہ ہو جاتا ہے. لیکن اب رہے مسئلہ کہ وہ ملک سے باہر رہتی ہے, وہ اپنے کسی عزیز کو, اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو مختار نامہ دے دے, مختار نامہ خاص, تو جو اس کی پیروی کر سکے. تو مختار نامہ خاص سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا, کہیں وہ بھی نہ فراڈ کر جائے. تو وہ مقدمہ پرسو کر سکتا ہے, مقدمہ فائل کر سکتا ہے, مقدمے میں ایویڈنس دے سکتا ہے, ڈاکومنٹ پیش کر سکتا ہے, اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, تو ڈگری حاصل کر سکتا ہے. جب وہ ڈگری ہو جائے گی تو پھر آپ کو اس کا پوزیشن مل جاتا ہے, پھر اجرا فائل کرتے ہیں, آپ کو پوزیشن مل جاتا ہے. ایسے کیسوں میں کورٹ کا بڑا ویو سخت ہے. پہلے تو ویو کورٹ کا یہ تھا کہ جو قابضین ہیں ان کو کورٹ پریفر کرتی تھی. آج کل لا میں تھوڑی جی سختی آ گئی ہے کہ کورٹ کوشش کرتی ہے کہ جن کا ہے, جن کی ملکیت ہے, ان کو ہی پراپرٹی ہینڈ اوور کی جائے. اور پریفریبلی کورٹ کا ویو آج کل جو ہے ان دا فیور آف اونر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اونر بہت تنگ ہیں, بڑے پریشان ہیں. اس طرح انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں. جو پراپرٹیاں خریدتے ہیں باہر سے آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا فائدہ پراپرٹی خریدنے کا, کوئی نہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے, کرایہ در کرایہ نہیں دیتا, مالک پریشان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. ان چیزوں کے پیش نظر لا میں تھوڑی سی تیزی آئی ہے, تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنا مختار نامہ خاص اپنے کسی عزیز کو دے دیں, ملکیت کے ڈاکومنٹ دے دیں اس کو, اس کی بیس پہ وہ دعویٰ فائل کریں ملتان میں. تو ملتان میں دعویٰ فائل کر کے ایجیکٹمنٹ کا پروسیس چلے گا, اور یہ 5-6 ماہ میں, 6 ماہ ٹائم منیمم ہے, سال لگ جاتا ہے پھر بھی ڈگری ہو جائے گا. اس کی اپیل آتی ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس. اپیل میں بھی 2-3-4 ڈیٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی آتی ہے نگرانی یا ریٹ آتی ہے ہائی کورٹ میں. تو نارملی ریٹ میں کورٹ کا ویو آج کل یہی ہے کہ نہیں آپ کو اس کو قبضہ دیں, یہ نہ کام کریں کہ مت اننیسیسری ڈیلے کریں, تو اس کی وہ قبضہ اس کو مل جائے گا, تو وہ اپنی پراپرٹی بیچ لے. یہی اچھا حل ہے, اور یہی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, لینتھی پروسیس ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی لیگل پروسیس ہی آپ کو کرنا چاہیے, قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے, قانون کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ لڑائی جھگڑے سے کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو مکان آپ کو ان کے قبضے میں, اوپر آپ لڑائی جھگڑا کر کے ایک اور مصیبت گال ڈال لیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ سجیسٹ کریں کہ اپنے کسی عزیز کے نام پہ مختار نامہ خاص بھجوا دیں, ٹو فائل دا ایجیکٹمنٹ پٹیشن, ٹو میک دا اسٹیٹمنٹ, ٹو اپیئر بیفور دا کورٹ, ٹو ریکارڈ دا ایویڈنس, ٹو پریزنٹ دا ڈاکومنٹس, اور یہ ٹو گیٹ دا ڈگری اینڈ گیٹ ویکیٹڈ دا ہاؤس. یہ 5-6 اختیار اس کو دے دیں, وہ اس کو دے دیں. تو یہاں ملتان میں کوئی ہم آپ کو وکیل اچھا سا دے دیں گے, تو بلکہ ایک آپ کے ملنے والے بھی عزیز ہیں, وہ بھی وکالت وہاں کرتے ہیں, ان کو بھی کہا جا سکتا ہے. تو 5-6 ماہ میں یہ ڈگری سال میں ہو جاتا ہے. 5-6 ماہ تو نہیں ہوتا, 6 سال لگ ہی جاتا ہے. لیکن نہیں کریں گے تو پھر بھی ٹائم تو گزر جائے گا, ٹائم تو نہیں رکتا کبھی. لہٰذا ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہوں, اطمینان رکھیں. ہسبینڈ کی پراپرٹی ہے, آج 10 مرلے کا مکان بھی یہ ہے, یہ کم سے کم 1-1.25 کروڑ کا ہوتا ہے, 1.5 کروڑ کا. اس لیے گھبرانے والی بات نہیں ہے. اگر 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کے مکان مل جائے تو برا نہیں ہے, اچھا ہے. جی بالکل. جی ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ میاں محمد اسلم صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان
ہر اتوار کو ہمارے سے موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب اس پروگرام میں دیے جاتے ہیں. یہ اسی پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی پروگرام آپ لوگوں کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کی کوئی جاننے والا کوئی دوست کسی کو پریشانی ہو، لیگل ایڈوائس چاہیے ہو، تو محمد اسلم ایڈوکیٹ ہمیشہ جو ہے ویلکم لاہور جی. میں آفس میں آ سکتے ہیں، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. اپوائنٹمنٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں. اوور دی فون بھی آپ ان سے جو ہے فری کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. جو لیگل پروسیس ہوگا لاہور میں یا فیصل آباد میں، جہاں جہاں بھی وہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی جو بھرپور مدد کریں گے اور بھرپور ویلکم آپ کی سر. رہنمائی کریں گے. جو صحیح اور اچھی اور رہنمائی جو ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں آج کل ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے. تو میاں محمد اسلم صاحب تھینک یو سر. جیسے جو ستارے ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو ان کی تھینک محبت یو ہے سر. کہ ویسے تو اور بہت سارے وکلا ہوتے ہیں، مگر سب میاں اسلم صاحب جیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں آلویز، جو فرینڈز ہیں کہ لاہور میں اور تھینک یو جہاں بھی سر. ہو، تو ان سے جو ہے ان سے مائی رابطہ کر پلیئرس، سکتے ہیں. مائی پلیئر سر. اچھا میاں صاحب، ایک کویشچن یہاں سے مجھے کسی نے بھیجا ہے. جی ان کا کویشچن یہ کہ جی میں جو ہے رہتا ہوں یورپ میں، جی. اسپین میں رہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں پاکستان میں شفٹ ہو جاؤں. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں اللیگلی پچھلے 21 سال سے رہ رہا ہوں یہاں پر. جی 21 ایئر ہو گئے مجھے غیر قانونی رہ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ واپس اپنے وطن چلا جاؤں. مجھے بڑی یاد آتی ہے. وہ جی. کہتے ہیں کہ میرے ایک بڑے ملنے والے ہیں جن سے میرا بڑا پیار ہے، اور میں اس کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہوں. تو میں ان کے ساتھ مل کر ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اسپین میں بھی ایک ریسٹورنٹ، ایک ٹیک وے کے اوپر کام کرتا ہوں. تو مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں. مگر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب جاؤں تو مجھے چلتا ہوا بزنس ملے. مجھے یہ نہ ہو کہ میں وہاں جا کے پھر دیکھوں کہ اب یہاں سے بھی چونکہ جب نکلوں گا اللیگل ہوں، تو واپسی آنے کا چانس نہیں ہوگا. تو وہاں جاؤں تو مجھے ایسا نہ ہو کہ بجائے سیٹل ہونے کے میں واپس بھی نہ آ سکوں، ادھر کا بھی نہ آ سکوں. میں چاہتا ہوں کہ بزنس سیٹل ہو جائے پھر میں پاکستان میں جاؤں. اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ایک میرے ملنے والے ہیں، میرے بڑے اعتماد والے ہیں، میں ان کے اوپر جو ہے نا بلائنڈ جو ہے بلیو کرتا ہوں. تو وہ کہتے انہوں نے کہا جی کہ بزنس شروع کرتے ہیں ریسٹورنٹ کا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ کا بزنس جو شروع کریں اس میں پارٹنرشپ ہو جائے. مثلا کہ 30 لاکھ کی وہ انویسٹمنٹ ہے، جس میں بتا رہے ہیں کہ جی 10-15 لاکھ دکان کا ایڈوانس دینا ہے. باقی ان کا جو پلان ہے کہ اس طرح کے اس کے اندر ایک چھوٹے ریسٹورنٹ بن جائے، اور تندور لگا دیں، اور نان وغیرہ جس طرح قیمہ نان، آلو نان، یہ چیزیں ساری بیچیں. اور ساتھ شام کو جس طرح پاکستانی باربیکیو ہوتا ہے وہ چلے. اس طرح ایک پراپر وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ اپ چاہتے ہیں. اس کے لیے کہ 30 لاکھ یا 35 لاکھ جتنا بھی خرچ ہوگا وہ کریں گے. مگر وہ پاکستان تب جائیں گے جب بزنس بالکل رننگ ہو جائے گا، جب اس کو پتہ چل جائے گا جی پیسے اتنے آ رہے ہیں. یہ صاحب اس کے لیے چاہتے ہیں کہ جو میرا پارٹنر ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ بزنس کرے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر ایمانداری ہے، اور ایکسپیرینس اس کے پاس اسپیشلی نہیں اس فیلڈ کا نہیں ہے، مگر وہ اس کے پاس ہے، ارینج کر سکتا ہے. وہ قابل اعتماد آدمی اور ایکٹیو آدمی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اگر یہ پیسہ ان کا ہو اور ان کے جو ڈیل آپس میں چل رہی ہے 40-60 کی ڈیل چل رہی ہے کہ 40% مارجن اس کا ہوگا، جو بھی پروفٹ آئے گا وہ 60% کا ہوگا، یہ ان آپس میں وہ ڈیل بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ بائنڈنگ دونوں پارٹی محفوظ بھی رہیں، پیسہ بھی محفوظ رہے؟ لیگل پروسیجر کیا ہوگا؟ جی خالد صاحب، بہت اچھی بات ہے. بزنس کرنا، انویسٹ کرنا ملک و قوم کے لیے بہتر ہے اور فیملی کے لیے بہتر ہے. اور دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بزنس مین ہی ہیں، کوئی سیلریڈ پرسن بڑا نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جی اچھا پلان کیا، اچھا سوچا ہے. اور سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل بزنس ہے نا پاکستان میں، وہ فوڈ کا ہے. کیونکہ فوڈ جی میں کہا جاتا ہے کہ 100% پرافٹ والی بات ہے. تو جی بہت اچھا ان کا پلان ہے، اور ان کو لکیلی ایک اچھا دوست مل گیا ہے جو ایماندار ہے. بزنس میں سب سے بڑی چیز جو مین ہے وہ ایمانداری ہے. کیونکہ جی جس بزنس میں ایمانداری نہ ہو وہ بزنس چلتا نہیں ہے. نہیں جتنے چلتا، مرضی جی پیسہ لگا بالکل. لیں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر جی لیں، جتنی مرضی جی جی ایڈورٹیز کر لیں، وہ جی بزنس برباد ہو جاتا ہے.
جس میں آنیسٹی ہو. بے شک اس نے ریڈی سے ڈھابے سے شروع کیا ہے، وہ بھی اربوں میں چلے جاتا ہے. تو بڑے بڑے بزنس مینوں کی ہسٹری دیکھ لیں آپ، یہ KFC کو اٹھا کے دیکھ لیں، مکڈونلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی زمانے میں یہ بھی ڈھابا ٹائپ چلایا کرتے تھے. آج یہ ملٹی نیشنل چینز ان کے پاس ہے. لیکن یہ انہوں نے آنیسٹی سے، رسپیکٹفل طریقے سے، کہ کسٹمر کی عزت کی، کسٹمر کی پسند کو مد رکھا، کسٹمر کی ترجیحات کو مد رکھا، کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو مد رکھا، کوالٹی آف فوڈ پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو چیزیں آگے نکل گئی ہیں. تو اس لیے یہ ان کا ماشاءاللہ یہ وہاں کام کرتے ہیں ٹیک اوے کا اور بزنس کرتے ہیں ریسٹورنٹ کا، تو ان کا کافی نالج ہے. یہ چونکہ کوئی بھی بزنس جس کے آپ انز اینڈ آؤٹ سے آگاہ نہ ہوں وہ چل نہیں سکتا. جب تک آپ نے سیکھنا ہے تب تک بزنس کے کامیاب ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ یہاں لاہور میں، یا ویسے تو پاکستان میں ساری جگہ پہ فوڈ کا بزنس بہت اچھا ہے، مگر لاہور میں لوگوں کو کھانے پینے کا بہت شوق زیادہ ہے. یہاں کوالٹی والی چیز ہو نا، اب چنے کیوں نہ بیچیں لیکن کوالٹی والے ہوں، اچھے ہوں، تو لین لگ جاتی ہے. اب سموسے کیوں نہ بیچیں جو شاید آج کل 20 روپے کا ہے یا 50 کا ہے، اچھا سموسہ ہو، معیاری ہو، کوالٹی والا ہو، تو لین لگ جاتی ہے. یہاں لاہور میں مختلف جگہیں ایسی ہیں جہاں سموسوں کے لیے مشہور ہے، چاٹ کے لیے مشہور